आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बाज़दी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई नया टॉपिक लेकर आएँ शरई मसाइल के हवाले से। तो इस हफ़्ते का जो हमारा टॉपिक है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तिब्बी मुश्किलात या ज़रूरियात हैं उस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि प्रोग्राम की इफ्तिताह करें। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात का इस्तेमाल या इसी तरीके से क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है कि हमल जो है वो गिरा दिया जाए, इसकाते हम इस बारे में आज की गुफ्तगू होगी। तो सवाल बिस्मिल्लाह क़िबला। बस शुरू तो हम इसी तरह से करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो आजकल क्या हर ज़माने में ही, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा ये सवालात किए जाते हैं कि यानी जो रोज़मर्रा के सवालात हैं, जैसे हमल को ना ठहरने देना, यानी उसके लिए प्रिकॉशंस करना, या यानी कि जो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना। ये पहला मसला हो गया कि जिसमें बीमारी भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो यानी खातून भी सेहतमंद है जी, और कोई प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं है, मर्द भी नहीं। तो क्या यानी वो नहीं चाहते अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहते, या अगर जैसे कि 3-4 हो चुके हैं उसके बाद नहीं चाहते कि बस इससे ज़्यादा ना हो, मतलब तो इसलिए पहली सूरत तो ये होगी ना जी कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करना या दवाइयाँ खाने या कोई कि जिसकी वजह से हमल ना ठहरा। और इसमें फुक़हा कहते हैं कि ये काम शौहर की इजाज़त के साथ जायज़ है। जी, यानी खातून अगर ऐसा करना चाहे तो अगर शौहर इजाज़त दे तो ये काम कर सकती। और एक दूसरा सवाल भी है कि यानी वक्ती तौर पर माने हमल आलात जिनमें IUD कहा जाता है इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है, जिसके माने हमल होने की कैफियत पूरी तरह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मारूफ ये है कि वह नुत्फ़ा को ठहरने नहीं देता। तो इसका जवाब भी जो फ़ुक़हा की तरफ से आया है वो उसमें है कि अगर नुत्फ़े के ठहरने के बाद इसकात का सबब बने तो जायज़ नहीं है, या अगर हराम तौर पर लम्स करने या नज़र करने का सबब हो तो भी जायज़ नहीं है। यानी अगर वो आलात इस्तेमाल करना या वो जो अजनबी है डॉक्टर मसलन, तो वो लम्स करना या छूने का बायस बने या तो इस तरह से कहा गया जायज़ नहीं। जी क़िबला, हम इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ताज़ीम नकवी लंदन से बोल रहा हूँ। क़िबला की भी खिदमत में बहुत सलाम करता हूँ। सवाल मेरा ये है कि मसूड़ों की बीमारी की वजह से डॉक्टर कहते हैं जी एक माउथ वॉश इस्तेमाल करें जो बहुत अच्छा है, उसमें है अल्कोहल थोड़ी सी। अच्छा, साथ जो अल्कोहल फ्री है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अल्कोहल वाला है माउथ वॉश वो ज़्यादा इफेक्टिव है और वो मसूड़ों के लिए, यानी मसूड़े ऐसे हैं कि अब वो दांत जो है गिरने शुरू हो गए उसकी वजह से, तो उस सूरत में क्या वो थोड़ा बहुत उसमें जो अल्कोहल है वो माउथ वॉश इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मैं सवाल समझा पाया हूँ आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल? जवाब दे दीजिएगा। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी, वो इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि जो मेडिसिन में, दवाइयों में जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है
تو اس کا استعمال جائز ہے. اور پھر یہ تو برش کر کے اور اس کے بعد کلی کر دینی یہ تو نگلنے والی بھی بات نہیں ہے. بالکل جائز ہے. اور بالکل جزاک اللہ تعظیم بھائی, امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا. جی قبلہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے نطفے کے. تو اسی طرح سوال کیا گیا ہے کہ بھئی کیا ایسی بیمار عورت کے لیے دائمی طور پر حمل روکنا جائز ہے جسے جان کا خطرہ ہو؟ مطلب ہے ڈاکٹر نے کہا کہ بھی اگر یہ حاملہ ہوگی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. جی تو اس صورت میں بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ فرض میں منع حمل جائز ہے, بلکہ اگر ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اختیاری طور پر حاملہ ہونا جائز ہی نہیں ہے. یعنی اگر پہلے سے پتہ ہو, یہ تشخیص ہو گئی پہلے سے اگر کہ یعنی اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو پھر حاملہ ہونا اختیاری طور پر جائز ہی نہیں. جی بالکل جزاک ٹھیک ہے اللہ. جی. اور اس کے علاوہ سوال یہ ہے کیا ایسی عورتوں کے لیے دائمی طور پر حمل روکنا جائز ہے جن میں جسمانی اور نفسانی موروثی بیماریوں کی حامل معذور بچے پیدا کرنے کی قابلیت ہو؟ یعنی وراثت میں کچھ ایسے چیزیں آتی ہیں جس وجہ سے ڈیسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر غرض اکلائی اور قابل توجہ ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے ہوں تو شوہر کی اجازت سے یہ جائز ہے. جی لیکن اگر قبلہ جیسے اگر حاملہ ہو چکی ہے عورت اور آپ کو پتہ چل گیا ہے, اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے رحم میں ہی ماں کے, اس وقت اگر پتہ لگ گیا ہے مثال کے طور پہ کہ بچہ جو ہے وہ ڈسیبل ہے اور یعنی 4 مہینے سے پہلے کی بات ہے, تو کیا اس وقت جو ہے حمل گرانا جو ہے وہ جائز ہے مذہب میں؟ یہ آ جائے گا اسقاط حمل میں. وہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نطفہ ٹھہر گیا تو اس کو گرانا جائز نہیں ہے, یہ پہلی بات. جی ٹھیک. ہاں البتہ اگر اس کی ماں کو خطرہ ہو, بچے کی ماں کو, ٹھیک, تو پھر 4 مہینے سے پہلے جب اس میں روح حلول نہیں کر گئی تو اس وقت اس کو اگر واقعاً اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس وقت گرایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس صورت میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا دیت دینی پڑے گی. ماں باپ دونوں کو یا صرف باپ کو ہی دینا پڑے گا؟ جو بھی اس کو گرا رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. جی ٹھیک. تو جب وہ گرائے گا, مثلا ماں ہی گرا رہی ہے, ٹھیک ہے, جی, تو جو دیت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی مر جائے تو اس کی جو ہے ارث وہ کس کو ملتی ہے؟ ٹھیک. اس میں اس کے ماں باپ کو ملتی ہے, بچوں کو ملتی ہے, بہن بھائیوں کو ملتی ہے. اس میں تو چونکہ وہ ابھی نطفہ ہے تو ظاہر ہے اولاد والی تو بات ہی نہیں ہے, تو اس میں بہن بھائیوں کی بات آ جائے گی, باپ کی ماں کی آ جائے گی. اور اگر جو اس کو گرانا چاہتا ہے یا گرا رہا ہے تو وہ تو اس میں سہمیاں نہیں لے سکتا کیونکہ وہ تو خود اس کو ختم کر رہا ہے. باقیوں کو اس کا جو ہے دیت وہ ملے گی اور اس کو ادا کرنی پڑے گی جو یہ کام کر رہا. جی ٹھیک, جی ٹھیک, بالکل. اور اگر قبلہ جیسے اگر اچھا تو اگر وہ ہوگی ہے حلول کر گئی اس میں جان تو پھر تو یعنی جائز نہیں ہے, یہ قتل کے زمرے میں آتی ہے. 4 مہینے کے بعد کی اگر. ہاں جی اچھا ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کے لیے نس بندی کر کے نسل کے اضافے کو روکنا جائز ہے؟ جیسے خواتین استعمال کرتی ہیں دوائیاں یا وہ طریقہ کار کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے, اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی نس بندی کرواتے ہیں. جی, تو کیا اگر وہ اس لیے نس بندی کروا لے کہ بھئی نسل کو روکنا چاہتا ہے, تو اس کا بھی جواب یہی ہے فقہاء کی نظر میں کہ اگر اکلائی مقاصد کے تحت ہو تو بذات خود مذکورہ عمل میں کوئی حرج نہیں ہے. قبلہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا اس کی, سمجھ میں میرے خیال سے زیادہ کے قابل توجہ ذرا سے محفوظ رہے. مطلب یہ کام کر تو سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپاہج ہو جائے یا کوئی اور سائیڈ افیکٹ ایسا نہ ہو جو اس کو قابل توجہ ضرر پہنچا سکتا ہے مرد کو. جی اچھا, مرد جی جی اچھا, تو لہٰذا کیا تو جا سکتا ہے, اس کی مرضی ہے. بالکل, جزاک اللہ. لیکن اس میں یہ آ جائے گی بات کہ اگر خاتون جو ہے, شوہردار خاتون جو ہے, وہ اگر اپنے آپ کو یہ کروانا چاہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. لیکن کیا شوہر کو بھی میاں بیوی کی اجازت لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں کہا گیا ہے کہ شوہر کو بیوی کی اجازت لینی ضروری نہیں ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, بسم اللہ.
اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے جی کہ کیا حاملہ عورت کے لیے آپریشن کرنا جائز ہے تاکہ آپریشن کے دوران رحم کا راستہ بند کر دیا جائے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رحم کے بند کرنے کا مسئلہ جو ہے یعنی بند کیا جا سکتا ہے، جی آپریشن کا جواز ضرورت یا حاملہ عورت کے مطالبے پر متوقف ہے۔ بہرحال آپریشن کے دوران اور رحم کے راستے کو بند کرنے کے دوران نامحرم کا لمس کرنا اور دیکھنا حرام ہے۔ اب یہ مجتہد تقریباً ایک ہاتھ سے اجازت دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے منع ہو جاتی ہے، جی یعنی وہ کہتے ہیں بھئی یہ خود بذات خود تو یہ عمل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اور جو حرام کام کرنے پڑے ہیں کہ بھئی دوسرا اجنبی ظاہر ڈاکٹر، اگر تو میاں بیوی ڈاکٹر ہیں تو وہ تو آپریشن اپنا کر ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو خود ڈاکٹر ہے تو وہ کیسے اپنا آپریشن کرے گا؟ نہیں اپنا نہیں، مرد اگر ہے، جی اچھا جی اچھا، اپنی بیگم کا آپریشن تو کر ہی سکتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں کرتے نا، اگر مثلا لمس کرنا یا دوسرے کا اس کو دیکھنا ہے تو وہ چونکہ وہ خود کار حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی یہ کام تو جائز ہے، اس جائز کام کو کرنے کے لیے ایک اور حرام کام کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر وہ دونوں صورتیں بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کر لے مثلا یہ کام تو ظاہر ہے کہ وہ جو کام کیا گیا ہے وہ ایک کام تو یعنی جائز حرام ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا کام جو ہے وہ جائز ہے، یہ بہرحال دونوں صورتیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، زندہ باد۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، بعض میاں بیوی کی خونی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے جنین معیوب ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بچوں میں بھی وہ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جی اس طرح کے والدین کے بچوں میں شدید اور سخت بیماریوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، لہذا یہ بچے پیدائش سے لے کر آخری عمر تک بہت ہی مشقت یعنی میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بچے ہیں کیا ان کے لیے اگر حمل ہو جائے تو ان کو گرانا جائز ہے؟ یعنی تھیلیسیمیا وغیرہ کی جیسے وہ تھیلیسیمیا کی آئے گا ایک بار، تو کہتے ہیں اگر بچے کی بیماری کی تشخیص یقینی ہو، یہی جیسے آپ چلے تھیلیسیمیا کی یعنی میجر تھیلیسیمیا جن کو ہوتا ہے نا جی، وہ پھر بار بار خون بدلنا پڑتا ہے۔ اگر بچے کی بیماری کی تشخیص یقینی ہو اور اس قسم کے بچے کی نگہداشت حرج کا باعث ہو تو اس صورت میں روح آنے سے پہلے اسقاط جائز ہے، لیکن بنا بر احتیاط اس کی دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر 4 مہینے سے پہلے ہی اس کا اسقاط حمل ہو جائے تو اس صورت میں بھی دیت دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل ہیں نا اس کا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو معمولی لیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں جو ہے نا یہ اسقاط حمل ہو رہے ہیں، اور یہ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بھئی اگر کوئی ناجائز طریقے سے بھی حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کو بھی گرانا جو ہے پھر وہ بھی اسی طرح ہی ہے، ناجائز ہے تو اس کو گرایا جائے گا تو وہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی یہ ناجائز ہے، زنا سے ہے تو اس کو بھی گرا دیا گیا ہے، اور یا روح پڑ بھی گئی ہے پھر بھی گرا دیا گیا، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جی جزاک اللہ۔ طبلہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا، بسم اللہ، کہ جو 4 مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے گرائیں تو مطلب صحیح ہے، اور 4 مہینے تو یعنی اگر 4 مہینے سے پہلے بھی ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے، ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کبھی 6 ویک پہ ہارٹ بیٹ کبھی ہم نے دیکھی ہے، کبھی 8 ویک پہ 10 ویک، تو ہارٹ بیٹ تو آ جاتی ہے، یعنی روح تو آ جاتی ہے۔ 4 مہینے تو بہت زیادہ ہو گیا، مطلب بچہ تو بہت پہلے گرو کر چکا ہوتا ہے، اور ہارٹ بیٹ اس کی جب موجود ہے اٹ مینس کہ روح آ گئی، تو 4 مہینے کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جیسے ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں کسی نے کہا کہ کسی کی مشکل ہے، مجبوری ہے کہ ذرا ہمیں ابارشن کرانا ہے، تو ہم اپنے پروفیسر کے پاس لے گئے، انہوں نے ابارشن کر دیا، تو اس میں ہم کتنے گناہ گار ہیں؟ شکریہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ ہماری بہن کا سوال وہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جب یعنی دل تو جیسے ہی آتا ہے فرسٹ اسکین میں ہی پتہ لگ جاتا ہے
کہ جناب دل دھڑک رہا ہے بچے کا، تو کہہ رہی تو 4 مہینے کی مدت کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کو صحیح معنوں میں تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پورے بچے روح نباتی جو ہے وہ تو اس کا دھڑکنا یا تھر تھرانا وہ تو ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ مکمل 4 مہینے میں مکمل تشکیل ہوتا ہے، تو سارے آرگن اور سارے دماغ یہ وہ سب بن جاتا ہے اور دل حرکت کرتا ہے، تو وہ اس لیے اب اس میں ہو سکتا ہے جدید سائنس کرے کہ 4 مہینے نہیں تو 1 ہفتہ کم ہے، یعنی تقریباً اتنا ہی ہے 4 مہینے کے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا اور حکم ہے، چونکہ اگر 4 مہینے سے پہلے یعنی پوری طرح مکمل نہیں وہ بچہ نہیں بنا، اس سے پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مثلا نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ہڈیاں چڑھی، پھر اس میں روح پھونکی، تو وہ جو قرآن مجید نے مراحل بیان کیے ہیں نا، تو اس میں ہے کہ اب وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یعنی وہ جب پوری طرح تخلیق اس کی ہو جاتی ہے اس وقت کی بات ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے اگر کیا جائے یہ کام تو کہا گیا ہے کہ اس وقت بھی دیت دینی پڑتی ہے، یعنی 2 مہینے کا ہے تو اس کی مثلا 40 درہم ہے، اور اسی طرح 3 کا ہو گیا 60، تو یہ مختلف جو مراحل ہیں، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو اس وقت تو دیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو سوال یہ بھی ہے، ایک اور سوال تھا اسی کے ساتھ جڑوا، جی بسم اللہ جی، وہ ایک اور سوال کر رہی تھی کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، اور کوئی عورت آتی ہے پریشانی کی حالت میں اور کہتی ہے کہ جی مجھے حمل گروانا ہے، ابورٹ کروانا ہے بچہ، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو صرف مجبوری کی تحت میں ان کی مدد کی، تو کیا ہم بھی گناہ گار ہوئے اس کام میں؟ جی جو اگر ایک کام فعل حرام ہے جی اس میں جو بھی حصہ دار ہوتا ہے وہ بھی اس میں ساتھی ہوتا ہے، لیکن قبلہ اگر مجبوری کی تحت ہے تو اس میں کیا مجبوری ہے؟ یعنی مطلب اگر مجبوری یہی ہو سکتی ہے اگر اس کی بیماری جان کو خطرہ ہے، وہ حاملہ خاتون کی اس حمل کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، یہ تو ہے مجبوری، لیکن اس کے علاوہ دوسری کوئی مجبوری جو ہے اس کی تو نہیں نا اسلام اجازت دیتا۔ ٹھیک، مطلب صرف ایک ہی مجبوری ہے کہ عورت کی جان کو، اگر ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو، یا یہ ہے کہ مثلا دونوں کی جان کو خطرہ ہے، ماں بچے دونوں کی، تو پھر اس میں کہا گیا کہ ماں کو بچایا جائے۔ جی ٹھیک ہے نہیں، اس صورت میں تو وہ ظاہر وضاحت ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ سارے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ یہ معذور بچہ پیدا ہوگا، تو کہا گیا ہے اس کی معذوری کی وجہ سے بھی اس کو حمل سخت نہیں سخت کر سکتے صرف، اور اسی طرح معاشی مشکلات کی وجہ سے بھی حمل کا ساخت کرنا گناہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ بھی بچوں کو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ اس کی وجہ سے کہ بھی معاشی طور پر ہمارے حالات خراب ہیں یا ہم اس کو روزی رزق نہیں پورا کر سکتے، تو کہا گیا ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ امید ہے میری بہن آپ کا جواب ملا ہوگا۔ جی قبلہ ہم اس طرف چلتے ہیں دوبارہ۔ جی بسم اللہ۔ جی تو بتا رہے تھے کہ بچے کا معذور ہونا حتیٰ قبل از روح اسقاط کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ بالکل، ہاں ماں کی جان کا خطرہ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہو تو قبل از روح اسقاط حمل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی 4 مہینے سے پہلے وہی ہاں جی ٹھیک۔ لیکن اگر 4 مہینے ہو بھی گئے ہیں تو اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اب کیا اس کی کیا پوزیشن ہے بچے کی۔ جی ٹھیک، بسم اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ کتنے عرصے کا، تو اس میں ہے کہ کیا مستقر اور ٹھہرے ہوئے نطفے کو علقہ بننے سے پہلے ساقط کیا جا سکتا ہے، جبکہ مذکورہ مدت 40 روز میں پوری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر درج ذیل مراحل میں سے کون سے مراحل جو ہیں اس میں سخت حمل جائز ہے؟ اس میں انہوں نے مراحل بتائے ہیں کہ رحم میں نطفہ ٹھہرنے کے مرحلے میں، 2 علقہ بننے، 3 مضغہ، اور 4 ہڈی بننے کا مرحلہ قبل از روح۔ 4 مہینے سے پہلے بات ہو رہی ہے، یہ 4 جی ٹھیک۔ تو رحم میں نطفے کے ٹھہرنے اور اس کے بعد کے مراحل میں سے کسی مرحلے میں بھی اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، مثلا حمل ٹھہر گیا اور پازیٹیو رپورٹ آ گئی، چاہے مہینہ ہوا ہو، 10 دن ہوا، 5 دن ہوا، اس کو نہیں کر سکتے، گرانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن قبلہ اگر کروا ہی لیا ہے، یعنی مجبوری تھی یا اتنا علم نہیں تھا مذہب کے حوالے سے،
اور اگر گروا لیا تو اس کا پھر ہدیہ کیا، مطلب اس کا کیا کفارہ؟ دیت دینی پڑے گی نا جی اس کی کیا دیت ہوگی؟ اس کی دیت جو ہے وہ تو اگر پورے بچے یعنی 4 مہینے سے بعد کا تھا تو اس کی کیا دیت ہوگی، اور 4 مہینے سے پہلے تھا تو اس کی کیا دیت ہوگی؟ یعنی آپ کو 4 مہینے سے پہلے والی تو میں نے نہیں، میں ایک بات کہنا ہوں یوں کہ جیسے آپ کو مذہب کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور ابھی آپ کو بعد میں پتہ لگا کہ نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن آپ کروا چکے، یعنی 4 مہینے کے بعد کا کروا چکے، تو اس کا کیا دیت ہے، اور 4 مہینے سے پہلے جو کروا چکے ہیں اس کی کیا دیت ہے؟ دونوں حساب سے سوال ہے جی۔ ابھی یہ ہے کہ چونکہ پوری طرح مجھے ابھی چونکہ اتنا تو معلوم ہے کہ بھی 2 مہینے کا ہے تو اس کا 40 درہم اور پھر 60 درہم، تو اگر پورا بچہ ہو تو پوری طرح میں ابھی کنفرم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پوری دیت دینی پڑے گی۔ جی ٹھیک پورا اگر جی قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جی ہاں، ابھی مثلا یہ دیت سوال جی ابھی جو آپ نے تھیلسیمیا کے بارے میں پوچھا تھا، اس میں یہ ہے کہ اگر جنین میں بیماری کی تشخیص قطعی ہو اور ایسے فرزند کا ہونا اس کا رکھنا حرج کا سبب ہو تو جائز ہے کہ روح آنے سے پہلے جنین کو ساقط کر دیں، لیکن احتیاط کی بنا پر اس کی دیت ادا کی جائے۔ یہ تو یعنی تھیلسیمیا والے بچے کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی روح آنے سے پہلے کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ اصل میں جب روح آ جائے گی تو وہ بچہ تو جاندار ہے، اور پھر اس کا قتل ایسا ہی ہے جیسے انسان کا قتل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ۔ تو اسقاط حمل شرعاً حرام ہے اور کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حمل کی بقا ماں کے لیے خطرناک ہو تو اس حالت میں روح آنے سے پہلے اسقاط میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روح پیدا ہونے کے بعد جائز نہیں ہے، اگرچہ حمل کا باقی رہنا ماں کی جان کے لیے خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر حمل کے باقی رہنے میں دونوں کی موت کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اگر کسی صورت سے بچے کو بچانا ممکن نہ ہو تو تنہا ماں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے تو اسقاط جائز ہے۔ یعنی اگر اس صورت میں یعنی معاملہ دائر ہو جائے کہ بھئی اب بھی دونوں مر سکتے ہیں، اب اس صورت میں ماں کو بچایا جائے تو بچہ اس صورت میں ظاہر ہے اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ جی۔ سوال یہ کیا کہ ایک عورت نے زنا کے نتیجے میں حاصل ہونے والے 7 ماہ کے بچے کا حمل اپنے باپ کے کہنے پر گرا دیا ہے، تو کیا اس صورت میں دیت واجب ہے؟ واجب ہونے کی صورت میں کیا بچے کی ماں پر دیت واجب ہے یا اس عورت کے باپ پر؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اسقاط حمل جائز نہیں ہے، اگرچہ زنا کے ذریعے ہو اور والد کا مطالبہ اسقاط کا جواز مہیا نہیں کرتا، اور اگر ماں نے خود یا کسی کی مدد سے اسقاط کیا ہو تو اس پر دیت واجب ہے، جبکہ مورد سوال صورت میں دیت کی مقدار میں تردد ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ مصالحہ کیا جائے اور یہ دیت اس وراثت کا حکم رکھتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اب اس میں جو مجتہد کی طرف سے کی یہ بات کہ یعنی انہوں نے بھی تردد کی بات کی ہے کہ 7 مہینے کا تھا تو روم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے نہیں کسی کا کوئی قتل ہو جائے تو وہ پھر جو مقتول ہیں وہ ایک تو ہوتی ہے نا 100 اونٹ ہے، اس کا دیا ہوتا ہے 100 اونٹ، لیکن اگر وہ اس پر کم پر راضی ہو جائیں، مصالحت اس کو کہتے ہیں نا، کم پر راضی ہو جائیں تو پھر اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ 7 مہینے کا جو دیت ہے وہ اس پر مصالحہ کرنا پڑے گا کہ بھی کتنے پر راضی، تو ظاہر اگر وہ گھر کی بات ہی ہے تو راضی تو ہو ہی جائیں گے، کم پر بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال باپ نے اگر یہ کروایا کام تو باپ پر دیا ہے، اگر وہ اس کی ماں نے کیا ہے اس جنین کی تو اس پر اس کا دیا آ جائے گا۔ اچھا سوال ہے 2.5 ماہ کے حمل کو اگر آمدن اسقاط کر دیا جائے تو دیت کی مقدار کتنی ہے اور یہ دیت کسے دی جائے گی؟ اگر الکا ہو تو اس کی دیت 40 دینار ہے، یعنی 2.5 مہینے کا 40 دینار، دینار بھی آپ کو پتا بھائی سونے کے ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر مزغہ ہو تو 60 دینار ہے، اور اگر بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں تو 80 دینار ہے، اور مذکورہ دیت حمل کے وارث کو دی جائے گی، اور اگر ارث کے طبقات کی رعایت کی جائے گی، لیکن اسقاط کرنے والا وارث جو ہے وہ ارث سے محروم ہو جائے گا کہ جس نے یہ کام کروایا، گویا کہ وہ تو ایک قسم کا قاتل ہے۔
اچھا سوال کیا گیا ہے کہ بھی ایک حاملہ عورت ہے تو اس کے دانتوں اور مسوڑوں کے علاج کے لیے وہ مجبور ہے اور اسپیشلسٹ جو ہے اس نے تشخیص کے مطابق یہ ہے کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں اگر اس کو آپریشن کیا جائے گا تو اس کو بیہوش کیا جائے گا، بیہوش کیا جائے گا تو اس کے حمل پر اثر پڑ سکتا ہے، دوران حمل بیہوشی اور ایکس رے کے ذریعے تصویر اتروانے کی وجہ سے بچہ جو جنین جو معذور ہو سکتا ہے، چانس ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں حمل گرایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ مذکورہ سبب جو ہے یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ بچے کو حمل کو گرا لیجیے، اس کی وجہ یہ نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل قبلہ وہی تھیلیسیمیا کی طرف میں دوبارہ آؤں گا، لیکن اگر وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے، اگر یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ روح حلول ہو چکی ہے، تو اس 4 مہینے کے بعد اگرچہ کہ ہم گرائے جائیں تو اس کا بھی پھر دیا ہے؟ ہاں جی، اس کا بھی دیا ہے، اس کا بھی دیا ہے جی۔ اچھا، بلکہ 4 مہینے سے پہلے بھی گرائیں گے تو دیا تو ہے ہی نہیں، میں وہ تو ٹھیک وہ بات ہو گئی تھی، لیکن میں 4 مہینے کے بعد شرعی جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ بچہ جو ہے نا پھر ایسا ہی بیمار رہے گا، مصیبت ہی رہ گئی ہے، جی بیچارہ، خون بدلتے رہو، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بورڈ ڈاکٹروں کا بیٹھا پتہ چل گیا قطعی بات ایسا ہی ہے تو اس کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن دیا بہرحال دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی عموماً یہ پہلے بچے کے لیے ہوتا ہے، بعض جو میاں بیوی دونوں بیمار ہوتے ہیں اور وہ میجر تھیلیسیمیا کے ان میں ہوتا ہے مثلا خون میں، تو اب ان کی شادی دونوں کی اگر ہو جائے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے، تو پہلے بچے بھی پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے دونوں کا ٹیسٹ ہو جائے کہ دونوں میں یہ مسائل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو روک دینا چاہیے کہ بھی مزید جو ہے تاکہ حمل گرانے کی نوبت ہی نہ آئے، چونکہ یہ مسئلہ ہے۔ جی ہاں جی، جزاک اللہ، ٹھیک ٹھیک۔ تو حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اور لوگ تو پھر سوال کرتے ہی ہیں کہ ایسے حمل کو اسقاط کرنا جائز ہے جس کا نطفہ غیر مسلم کی وطی بے شبہ سے یا زنا سے ٹھہرا ہوا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم جو بھی، تو یعنی اگر وہ ناجائز حمل ہے تو اس کا بھی یعنی گرانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے آج ہم نے خود ہی بولنا ہے۔ جی تو مطلب یہ کہ آج بالکل ہی لگتا ہے کہ سناٹا ہو گیا، حالانکہ نمبر کال آ رہی ہے، لیکن یہ ٹاپک ایسا سینسیٹیو ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ فون کرتے ہوئے جو ہے وہ ذرا سا محتاط رہتا ہے۔ بہرحال اچھا چلیں ہم تھوڑے اور سینسیٹیو سے مسائل ہیں جی بسم اللہ، آج وہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل رحم سے باہر ملائے گئے نطفے بعض مخصوص جگہوں پر محفوظ رکھے جا سکتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت انہیں صاحبہ نطفہ استعمال کیا جائے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں سے عورت کا اگر پرابلم ہے یا مرد کی پرابلم ہے یعنی فرٹیلیٹی نہیں ہے تو یا ان دونوں کے نطفے کو مخلوط کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے تو بعد میں فریز کر دیا جاتا ہے، بیوی کے حمل ٹھہرایا گیا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اس عمل میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے جی ٹھیک کام کرنا۔ اور اسی طرح کیا شرعی طور پر شوہر اور بیوی کے نطفے کو ٹیوب کے ذریعے پیوند کاری کرنا جائز ہے؟ برفرض جواز، یعنی اگر جائز ہے تو کیا مذکورہ عمل کرنا محرم ڈاکٹر انجام دے سکتا ہے؟ آیا پیدا ہونے والا بچہ مذکورہ شوہر اور بیوی کا ہے؟ تو اس کا اگر بذات خود یہ عمل جائز نہ ہو تو آیا اگر ازدواجی زندگی مذکورہ عمل پر متوقف ہو تو کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ قبلہ، اس کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میرا نام عرفان ہے اور میرا کوشچن ہے بسم اللہ۔ آئی تھنک یہ دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباسزادی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی
مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباسزادی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباسزادی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباسزادی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے
مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے مثلاً حمل روکنا اور ان آلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے. تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बाज़दी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई नया टॉपिक लेकर आएँ शरई मसाइल के हवाले से। तो इस हफ़्ते का जो हमारा टॉपिक है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तिब्बी मुश्किलात या ज़रूरियात हैं उस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि प्रोग्राम की इफ्तिताह करें। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बाज़दी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई नया टॉपिक लेकर आएँ शरई मसाइल के हवाले से। तो इस हफ़्ते का जो हमारा टॉपिक है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तिब्बी मुश्किलात या ज़रूरियात हैं उस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि प्रोग्राम की इफ्तिताह करें। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बाज़दी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई नया टॉपिक लेकर आएँ शरई मसाइल के हवाले से। तो इस हफ़्ते का जो हमारा टॉपिक है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तिब्बी मुश्किलात या ज़रूरियात हैं उस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि प्रोग्राम की इफ्तिताह करें। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बाज़दी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है।
ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے، مثلاً حمل روکنا اور ان آلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے، مثلاً حمل روکنا اور ان آلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل میں آج ہم جن مسائل پر روشنی ڈالیں گے وہ بیشتر جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے، مثلاً حمل روکنا اور ان آلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو اس ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو طبی مشکلات یا ضروریات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد،
वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम शरई मसाइल में आज हम जिन मसाइल पर रोशनी डालेंगे वो बेशतर जो हैं वो मियाँ बीवी के हवाले से मसलन हमल रोकना और उन आलात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई